सूरत रात आयत नंबर 32। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़अम्लैतु लिल्लज़ीन कफ़रू सुम्मा अख़ज़्तुहुम फ़कैफ़ कान इक़ाब। और बिलाशुबह यकीनन तुझसे पहले कई रसूलों का मजाक उड़ाया गया तो मैंने उन लोगों को मोहलत दी जिन्होंने कुफर किया, फिर जब मैंने उन्हें पकड़ लिया तो मेरा अजाब कैसा था। यानी इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। क्यों? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कुफार मक्का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे कि अगर तू नबी है तो मुझसे ले आ, अगर तू नबी है तो ऐसे कर ले। यानी वो नबी का मजाक उड़ाने के लिए ये बातें किया करते थे। जैसे हम कहते हैं अच्छा तुम ऐसी हो फिर ऐसे करके दिखो, हमारा मकसद भी उसका क्या होता है? मजाक उड़ाना। तो यहाँ अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए क्या फरमा रहे हैं कि आज से पहले जितने भी रसूल आए हैं सबकी कौमों ने हर रसूल का मजाक उड़ाया है। यानी सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये पहले भी ऐसा होता रहा है कि हर नबी को उसकी कौम ने उसका मजाक उड़ाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आपने पढ़ा कि जब पहले भी मजाक उड़ाते, फिर कश्ती बनाने लगे तो तब कितना मजाक उड़ाया था, पानी है नहीं कश्ती बना रहा है और ये कश्ती पे बैठेगा कौन, ये इस तरह की बातें बनाते रहे थे। तो इसी तरह हर नबी की कौम का ये शेवा था कि वो रसूलों का मजाक उड़ाया करते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि मैंने इनका इंतजाम क्या किया, इन काफिरों को कुछ दिनों तक के लिए मोहलत देता था। अगर वो अपनी रविश को बदल देते, मुसलमान हो जाते, मोमिन बन जाते, नबी पर ईमान ले आते तो अजाब से बच जाते। अगर वो नबी पर ईमान नहीं लाते थे तो फिर अल्लाह ताला क्या कहता था कि जब मैं उन्हें थोड़ी दिनों के लिए मोहलत देता, वो खूब चैन और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे होते थे, अचानक मैं उन्हें पकड़ लेता था। और जब मैं पकड़ता था पूछो उनको इनसे कि वो मेरी पकड़ कैसी होती थी, कितनी सख्त होती थी। अजाब आ गया, पत्थरों का अजाब आ गया, ठीक है, पानी का अजाब आ गया, चीख का अजाब आ गया, मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ किस्म के अजाब आए। तो वो अजाब कैसे होते थे? इस तरह के अजाब होते थे कि लोगों की चीखें निकल जाती थी। तो यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तसल्ली दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस के बारे में जो अल्लाह अजाब देता है तो फिर कैसे उसकी पकड़ सख्त होती है, हदीस में फरमाया कि अल्लाह ताला जालिम को ढील देता रहता है, फिर जब पकड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बारे में सूरत हूद में भी फरमाया था कि अल्लाह ताला कैसे पकड़ता है, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, कि तेरे रब की पकड़ ऐसे होती है कि जब वो बस्तियों को पकड़ता है तो इस हाल में कि वो जुल्म करने वाली होती हैं, बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और बड़ी सख्त होती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हो गया, यानी अल्लाह ताला जब जालिम को ढील देता है तो उसके बाद कैसे पकड़ता है। इस आयत में दो बातें हैं। एक बात यह है कि नबी का मजाक उड़ाया जा रहा है तो नबी का मजाक उड़ाने पर अल्लाह तसल्ली दे रहे हैं, और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनका इंजाम काफिरों का कैसे होता है। तो जब काफिरों को ढील देने के बाद अल्लाह जालिम को अजाब देता है तो कैसे देता है, तो दोनों के मुतालिक मुख्तलिफ हदीसें हैं। हमने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ढील देने के बाद अजाब देता है उसकी हदीस हमने पढ़ ली कि अल्लाह ताला जालिम को ढील देता है, जब पकड़ता है तो बहुत सख्त पकड़ता है। अब हम देखते हैं कि नबी को तसल्ली के हवाले से हदीस में क्या है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, बेशक हम तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले को काफ़ी हैं। यानी इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तेरा जो मजाक उड़ाएगा उसको कौन काफ़ी है? मैं खुद उसको काफ़ी हूँ। बेशक हम तुझे मजाक उड़ाने वाले के मुकाबले में काफ़ी हैं। फरमाया नबी का मजाक उड़ाने वाले ये लोग थे, कौन? वलीद बिन मुग़य्यरा, असवद बिन अब्द यगूज़ ज़ाहरी, अबू ज़मा असवद बिन मतलब, हारिस बिन इत्तल सहमी, आस बिन वायु। ये ना असल में उनके वालिदों के नाम भी साथ लिखे हुए हैं। अगर हम वैसे देखते हैं तो कौन कौन से हैं? वलीद, असवद, अबू ज़मा, हारिस, आस, 5 नाम हैं। सैयदना जिब्राइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह के नबी ने मजाक उड़ाने वालों की शिकायत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से की। जिब्राइल ने अल्लाह के रसूल के सामने वलीद को कर दिया और उसकी बगल में एक रग की तरफ इशारा किया। अल्लाह के रसूल ने जिब्राइल से पूछा, आपने वलीद के साथ क्या किया? जिब्राइल ने कहा, मैंने उसे सजा दे दी। इसके बाद जिब्राइल ने असवद को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया और उसकी आंख की तरफ इशारा किया। वलीद की किस चीज़ की तरफ इशारा किया? वलीद की बगल की एक राग में, ये बगल है उसकी एक रग में, उसकी तरफ इशारा किया तो उसको सजा दे दी। अब वो क्या दी आगे हम देखते हैं। अब फिर उसके बाद किसको आगे किया? असवद को।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بھی جبرائیل سے پوچھا آپ نے اس اسود کا کیا کیا؟ جبرائیل نے کہا میں نے اس سے انتقام لے لیا۔ پھر جبرائیل نے ابو زمع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو اس کی سر کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے کہا آپ نے اس کا کیا بندوبست کیا؟ جبرائیل نے کہا میں نے اس سے بھی بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد جبرائیل نے حارث کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا اور اس کے سر یا پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں نے اس سے بھی انتقام لے لیا۔ اسی طرح آس کا گزر ہوا تو جبرائیل نے اس کے پاؤں کے تلووں کی جانب اشارہ کیا اور کہا میں نے اس کو بھی دبوچ لیا۔ ولید کو سزا اس طرح ملی کہ خزانہ قبیلے کا ایک شخص جو اپنے تیروں کو ترتیب دے رہا تھا اس کے پاس سے ولید کا گزر ہوا تو ایک تیر اس کی بغل کے نیچے رگ پر جا لگا اور اس نے اس رگ کو کاٹ دیا، یعنی اس کی وہ رگ کٹ گئی۔ اشارہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہتا ہے نا شیطان بعض بات کہ میں تو اشارہ کرتا ہوں، لڑائی تو خود ہی کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ کے نبی کے جب جبرائیل علیہ السلام کو شکایت لگائی ان 5 لوگوں کی تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کے مختلف اعضاء کی طرف اشارہ کیا۔ اب سزا کیسے ملی؟ جو ولید کی رگ کی بغل کی رگ کی طرف اشارہ کیا تھا تو وہاں ایک کون تھا؟ کاہن، یعنی تھا جو کہ تیر کے حوالے سے یعنی تیر اندازی کیا کرتا تھا، تو اس کا تیر کیا لگا؟ رگ کے بغل کے نیچے رگ کے اندر لگ گیا جس سے رگ کٹ گئی۔ جب رگ کٹ جائے خون بہہ جائے تو انسان کے بچنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہاں سے لوگ رگ کاٹتے ہیں، یہاں سے بھی رگ کاٹتے ہیں نا۔ اصل میں رگ کا تعلق وہی ہے کہ کوئی بھی رگ کاٹ دی جائے تو انسان بچ نہیں سکتا کیونکہ رگ سے خون تیزی سے جاری ہو جاتا ہے اور سارا خون وہ نچر کر نکال سکتا ہے۔ تو یہاں یعنی کہ اس کا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ اب اسود بن مطلب اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث سے انتقام اس طرح لیا گیا کہ اس کے سر میں زخم ہو گئے جن کی وجہ سے وہ مر گیا۔ حارث سے انتقام اس طرح سے لیا گیا کہ زرد پانی نے حارث کو گھیر لیا، وہ اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا اور صورتحال یہ ہوئی کہ اس کا پخانہ اس کے منہ سے نکلنے لگا، پھر وہ اسی بیماری سے مر گیا۔ آج کو سزا اس طرح ملی کہ اس کے سر میں اس طرح کا پھوڑا نکلا جس طرح کا ایک کانٹے دار پودا حجاز کے ریگستان میں اگتا ہے، وہ پھوڑا اس کے سارے سر میں پھیل گیا اور وہ اس سے مر گیا۔ آج کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر طائف کی طرف نکلا، گدھا کودا، اس نے اس کو کانٹے پر گرا دیا، کانٹا اس کے پاؤں کے تلوے میں پیوست ہو گیا اور وہ اسی سے مر گیا۔ یعنی 5 کے جن اعضاء کی طرف اشارہ کیا تھا معاملہ اسی طریقے سے ان کے ساتھ پیش آیا کسی نہ کسی حادثے کی صورت میں، اور وہ وہی جگہ متاثر ہوئی جس سے ان کی ہلاکت ہو گئی۔ اور یہ سارے کون تھے؟ جو نبی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا نبی سے کہ تیرا مذاق اڑانے والوں کو میں خود ہی کافی ہوں۔ اللہ نے ان کو سزا اس انداز میں دے دی۔ نہیں، ابو زمع پہلے ہو گیا۔ ایک منٹ، ابو زمع کا معاملہ کیا تھا پہلے؟ اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، اس کے سر کی طرف جو اشارہ کیا وہ زخم ہوا ہے نا۔ آج کو سزا یہ ملی کہ اس کے سر میں پھوڑا نکلا، ٹھیک ہے؟ ہاں، ولید کا دیکھیں تیر بغل میں لگا، اسود کا معاملہ یہ ہوا کہ اس کے سر میں زخم ہوا۔ حارث سے انتقام ایسے لیا، ولید، اسود، حارث اور آس، 4 ہو گئے۔ سر کی طرف 2 لوگوں کو اشارہ کیا تھا نا، اور ایک پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا تو پیٹ میں اس کے کیا ہو گیا؟ پانی بھر گیا زرد قسم کا۔ ہاں جی۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، تو کیا وہ جو ہر جان پر اس کا نگران ہے جو اس نے کمایا، یعنی کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے ساتھ کچھ شریک بنا لیے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ کہہ دیجئے ان کے نام لو۔ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، یا کیا تم اس سے اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا ظاہری بات سے کہہ رہے ہو؟ بل زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا
ان کا مکر خوشنما بنا دیا گیا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت اپنے معبود ہونے کی ایک مثال دے رہا ہے کہ تم جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کیا وہ اللہ کی برابری کر سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ تو وہ ہے جو تمہارا ہر کام کے اوپر نگران ہے، ہر جان کے اوپر کون نگران ہے؟ اللہ رب العزت ہے، وہ ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے، اس سے کسی کا کوئی عمل مخفی نہیں ہے، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کرے، چاہے وہ اندھیرے کمرے میں کرے، سب سے چھپ گیا ہے لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپ سکا۔ کیا وہ ان بتوں کی مانند ہے جو جن کی وہ عبادت کرتے ہیں؟ نہ تو وہ سنتے ہیں، نہ تو وہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ انہیں کسی بات کا پتہ ہے، نہ کسی نفع نقصان کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرا ان معبودوں کی صفات تو بتاؤ، ان کے اندر کون سی صفت ہے جس کو دیکھ کر تم ان کی عبادت کر رہے ہو؟ یعنی غور تو کرو ذرا کہ تمہاری عبادت کی وہ مستحق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا کہ اللہ سے کوئی کام مخفی نہیں ہے، اللہ ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، اور میرے سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ جبکہ پتوں کی کیفیت بتائے کہ نہ تو وہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ ہی نفع نقصان کی قدرت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری عبادت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ انہیں اللہ کا شریک بنائیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جھوٹے معبودوں کا دعویٰ کر کے کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا اسے علم نہیں ہے؟ یعنی اللہ کو ایسی بات کہہ رہے ہو کہ اللہ تو شاید کہ تو بھول گیا کہ اکیلا نہیں بلکہ تیرے ساتھ اور بھی معبود ہیں۔ اللہ کو ایسی بات کہہ رہے ہو، سچ تو یہ ہے کہ تمہارا یہ قول خود حقیقت کے خلاف ہے۔ تم خود جانتے ہو کہ وہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کسی نہ ہی کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہ یہ بتا دیا کہ تم میرے شریک جنہیں بتاتے ہو کم از کم ان میں کوئی صفات تو ہوتی تو پھر تو شریک بنایا جا سکتا، لیکن جبکہ ان کے اندر کوئی بھی ایسے معاملات نہیں ہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کافر ہی ہیں۔ جب شرک کرتے ہیں تو وہ کون ہے؟ کافر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک عذاب دنیا کی زندگی میں ہے اور ایک عذاب آخرت کا ہے جو کہ بہت زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں اللہ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ یعنی انہی کا انجام اللہ نے بتا دیا جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے کہ انہیں دنیا میں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب ہوگا۔ کن کو؟ کافروں کو۔ کافروں کو دنیا میں عذاب ہوا، مسلمانوں کے ہاتھوں کے نہیں ہوا تھا؟ کہاں کہاں ہوا؟ کب کب ہوا؟ بدر کے میدان میں بھی ہوا، غزوہ خندق، احد، جتنی بھی جنگیں تھیں ان سب میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نقصان کن کو ہوا؟ کافروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ کس کے ہاتھوں دے گا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیا جائے گا، اور آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے زیادہ دردناک ہے۔ جس طرح ہم نے سورۃ نور میں پڑھا تھا کہ لعن کرنے والا مرد لعن کر رہا ہے نا، وہ کیا کرتا تھا؟ گواہی نہیں ہے اس کے پاس، جب اس کے پاس گواہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی گواہی خود دے گا، 4 بار کیا کرے گا؟ قسم کھائے گا، اور 5ویں بار قسم کھائے گا اگر میں سچوں میں سے نہیں ہوں تو مجھے عذاب آئے گا، یعنی میرے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ لعن کرنے والے میاں بیوی سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہی ہلکا ہے، یعنی تم میں سے کوئی، دونوں میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے، کہا تھا نا۔ یعنی مقصد کیا ہے کہ تم دنیا کا عذاب لے کر اپنے آپ کو بڑی ذمہ کر لو، دنیا کا عذاب چاہے تمہیں کوڑے ہی کیوں نہیں لگ رہے، لیکن یہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہلکے ہے۔ یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوگا اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور جب آخرت کا عذاب آئے گا تو اللہ سے انہیں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا کا عذاب تو ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ کیسے؟ توبہ کرنے سے بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر کیسے ختم ہوگا؟ اس کے مرنے کے ساتھ وہ مرے گا تو دنیا کا عذاب تو ختم ہو گیا نا۔
ٹھیک ہے. دنیا کا عذاب کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ دائمی، ہمیشہ رہنے والا. وہ جب تک آپ کو اللہ چاہے نگاہ نہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے تو جہنم میں آپ پڑے رہیں گے اور ہمیشہ کا عذاب آپ کو ملتا رہے گا. اور یہ عذاب ایسی آگ کی صورت میں ہوگا جو دنیا کی آگ کی نسبت 69% زیادہ تیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جسے انسان جلاتے ہیں جہنم کی گرمی کی 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے. یعنی آپ 70 حصے کر لیں ایک چیز کے، ٹھیک ہے، 70 میں سے صرف ایک جز جو ہے، ایک حصہ جو ہے وہ دنیا کی آگ ہے. باقی 69% کیا ہے؟ اگر ان کو ملا لے تو کتنی تیز ہو جائے گی. جبکہ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی انسان کو جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ آخرت کا عذاب سخت ہے کہ نہیں ہے دنیا کے عذاب سے. دنیا کا عذاب جس قدر بھی تیز ہو لیکن آخرت کے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے. تجری من تحتها الانہار، یعنی جنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت جو متقی لوگوں کو وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو ملے گی، اس کی صفتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اس کی صفت جنت کی کیا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اچھا یہ دیکھیں جب بھی جنت کا ذکر ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہی فوراً پہلا ذکر یہی ہوتا ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو یہ کیوں کہا گیا؟ اصل میں نا نہریں، آبشاریں یہ انسان کو بڑی بھلی لگتی ہیں، بڑی خوبصورت منظر لگتے ہیں. کہیں بھی آبشار دیکھ لینا تو انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کا نہر دیکھ لے، پانی کو دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی بات ہی ہمیشہ کی کہ ایسی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور وہ نہریں بھی کس چیز کی ہے؟ خود اللہ کہہ رہا ہے کبھی دودھ کی ہیں، شہد کی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، شراب کی بھی ہے. اور ایسا ٹھنڈا اور خالص پانی ہے جو آج تک کسی نے نہیں پیا ہوگا. یعنی ایسی نہریں بھی وہ ہیں جن کا پانی، جن کا شہد، جن کا شراب، جن کا دودھ پینے کے قابل ہے. اس کے مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ اکلھا دائم وظلھا، اس کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی. ہم نے پڑھا نا کل کہ اس کا سایہ کتنا لمبا ہے کہ ایک مسافر اگر وہ ختم نہیں ہوگا تو اس کا سایہ بھی کیا ہے؟ ختم ہونے والا نہیں ہے. اور اس کا پھل بھی ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے پھل سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جو پھل کھائیں گے، وہ ہم نے پھل پڑھ لیا کہ وہ ایسا ہے کہ ایک کوشہ پکڑا تھا اگر میں اسے توڑ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسوف کی نماز پڑھی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اس جگہ کسی چیز کو پکڑا تھا، یعنی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پچھلے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے، یعنی نماز کی حالت میں ایسے فیل ہوا جیسے آپ آگے کر کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں اور پھر واپس آپ اپنے پاؤں پیچھے پلٹ چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے جنت کو دیکھا تھا، یعنی مجھے کسوف کی نماز کے اندر جنت دکھائی گئی تھی اور میں اس میں سے ایک خوشہ پکڑا تھا. اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک وہ باقی رہتا اور تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے. ایک خوشہ کتنا ہوتا ہے؟ انگور کا ایک خوشہ دیکھ لے، ایک گچھا، ٹھیک ہے نا، اس کو میں توڑ لیتا، یعنی ہم جیسے کہتے ہیں ٹہنی سے اس کو پکڑ کے اتنا ہی توڑ لو، اس میں 8 پھل آئے، 10 پھل آئے، 5 آئے، ہاں جی. ایک خوشے کو جب آپ نے توڑا، کہتے ہیں اگر میں اس جنت کے ایک خوشے کو توڑ لیتا تو رہتی دنیا تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور 1400 سال پہلے کا، 15ویں صدی چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت سے لے کر آخرت تک، یعنی جب تک قیامت نہیں آتی وہ خوشہ لوگ کھاتے رہتے، سب لوگ، یعنی کہ ایک بندہ کھاتا رہتا. تو آپ دیکھیں کہ جنت کا پھل ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی جب تک دنیا تھی تب تک وہ رہتا. تو جب جنت میں جائیں گے تو وہ پھل بھی اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور سایہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں خوب کھائیں گے پیئیں گے لیکن نہ تو وہ تھوکیں گے، نہ ہی پیشاب کریں گے، اور نہ ہی پیخانہ کریں گے، اور نہ ہی ناک جھاڑیں گے. یعنی یہ ساری چیزیں غلاظت میں آتی ہیں. دیکھ لیں کسی کو زکام ہوتا ہے تو ناک صاف کر رہا ہے بار بار، تو اچھا تو نہیں لگ رہا ہوتا نا، وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی زکام ختم ہو جائے. تو اسی طرح تھوکنے کے لیے دیکھیں بلغم آ رہا ہے، کسی کو تھوکتے ہوئے دیکھتے تو عجیب سی کراہت سی آتی ہے، تو یہ کراہت والے کام ہیں. اسی طرح پیشاب اور پخانہ، یہ چاروں چیزیں کیا ہیں؟ اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جنتی جنت میں خوب کھائیں پیئیں گے، نہ تو تھوک آئے گی، نہ بلغم ہوگا، نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانہ آئے گا، نہ ہی ناک جھاڑیں گے. لوگوں نے عرض کیا کہ پھر وہ جو کھانا کھائیں گے کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ڈکار اور پسینہ آئے گا، اس میں مشک کی خوشبو ہوگی. پسینہ بھی ایسا ہوگا جس میں مشک کی خوشبو ہوگی، یعنی گندی اسمیل والا نہیں ہوگا کہ تم میرے ساتھ نہ بیٹھو مجھے تو تم سے اسمیل آ رہی ہے،
گرمیوں میں کتنا برا حال ہوتا ہے. کوشش یہی ہوتی ہے بندہ ہر ٹائم اپنے آپ کو فریش رکھے. بس اسی سے اس کا کھانا کیا ہو جائے گا؟ ہضم ہو جائے گا. کون سے 2 کام ہوں گے؟ ایک ڈکار آئے گا اور ایک پسینہ آئے گا، اور پسینے کی خوشبو مشک کی خوشبو جیسی ہوگی. اور جنت میں ان کی زبانوں پر تسبیح و تحمید اس طرح جاری ہوگی جس طرح سانس چلتا ہے. آپ کو پتہ ہے سانس آ رہا ہے باہر اور جا رہا ہے، پتہ نہیں دن میں کتنی بار سانس لیتے ہیں. تو ہمیں یعنی جنت کے اندر اللہ کی تسبیح و تحمید اس طرح کثرت سے ہم کریں گے. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے گا. یعنی متقی کی مین ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھی ہے؟ متقی کون ہے؟ پرہیزگار کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر، کس طرح کا ڈر ہے؟ کہ گناہ سے بچے، کہ اللہ ناراض نہ ہو. ہاں جی، اللہ کا ڈر اس انداز میں ہے کہ کہیں میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ ڈر آنا چاہیے. یہ نہیں ہے اللہ سے بڑے ڈرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے چلے جائیں، نہیں، یہ متقی نہیں ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو متقی کی لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر یہ صفت آنی چاہیے کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے. اگر آپ نے وہ کام کیا تو آپ متقی نہیں ہیں. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام اس دن آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضه قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب. اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو تیری طرف اتارا گیا ہے، اور کچھ گروہ وہ بھی ہیں جو اس قرآن کا انکار کر دیتے ہیں. کہہ دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں. میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میں اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. اب یہاں پہ ہم دو چیزوں کا ذکر ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جن باتوں سے وہ انکار کرتے تھے. کون سی باتیں ہیں؟ کہ ہم نے انہیں کتاب دی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ وہ اس کتاب کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تو قرآن کو پڑھنے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں. یہ کون ہے؟ ایمان والے لوگ. اور کچھ وہ ہیں جو اس کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو پیچھے سے بھی بعض کتابوں کا انکار کرتے تھے. جیسے ہم نے تورات کے بارے میں پڑھا، زبور کے بارے میں پڑھا، انجیل کے بارے میں پڑھا کہ یہ کتابیں تھی تو ان لوگوں نے ان کتابوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تحریف کر دی تھی، بدل دیا. تحریف بھی بدل جانے کو کہتے ہیں، یعنی اس میں رد و بدل کر دی. جو حکم انہیں پسند آتا تھا وہ رہنے دیتے تھے، جو حکم انہیں پسند نہ آتا اس کی جگہ پر اپنی مرضی کا حکم لگا دیتے. یعنی اگر اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا تو اس کو لکھ دیتے کہ یہ کرنا ہے، یہ نیکی ہے. اللہ نے کہا یہ حرام ہے تو وہ کہتے تھے نہیں یہ حلال ہے. یعنی اگر ان کو وہ چیز اچھی لگتی تو اس کو حلال بنا دیتے. جیسے آج کے لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شراب پینا پسند کرتے ہیں، جب ان کو کہا جائے یہ حرام ہے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ حرام کو کاٹ کے کیا لکھ دیتے؟ حلال لکھ دیتے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو نبی کے دور میں بھی قرآن کا انکار کر رہے ہیں. پیچھے ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ پہلے ہی ایسے تھے کہ اللہ کی کتابوں کو رد و بدل کر دیتے تھے. اب قرآن میں تو رد و بدل نہیں کر سکتے، اس لیے قرآن کے بعض حصوں کو پہلے انکار کیا، پھر پورے کے پورے قرآن کا ہی انکار کر دیا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری اس قسم کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں. کیوں تیار نہیں ہوں؟ کیونکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. اور اسی بات کی تم سب کو بھی میں دعوت دیتا ہوں، اور تمہارے انبیاء نے خود بھی تمہیں اسی بات کی دعوت دی. میں نے آپ کو بتایا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، سب کی پہلی دعوت یہی تھی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے یعنی شیطانی چیزوں سے، بتوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو. تو وہ یہی بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کہ میں بھی تمہیں اسی چیز کی دعوت دے رہا ہوں اور تمہارے انبیاء نے بھی تمہیں اسی چیز کی دعوت دی تھی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کا انکار کرنے والے، پہلی کتابوں کا بھی انکار کرنے والے تھے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے عربی فرمان بنا کر اتارا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد جو تیرے پاس علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تو تیرا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی تجھے بھی کوئی بچانے والا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دے دیا گیا، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے.
اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن تمہارے اوپر عربی زبان میں اسی لیے اتارا ہے تاکہ تمہیں بات کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور یہ قرآن محکم زبان ہے، محکم انداز میں، یعنی اس کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں رد و بدل کیا جا سکے۔ تو اے نبی، اگر تو اس علم کے آنے کے بعد، یعنی اب ہم اگر اپنے آپ کو یہاں پہ رکھیں تو ہمارے ساتھ کیسے ہے کہ جب ہم اس قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ، یا میرے پاس اس باتوں کا علم آنے کے بعد میں نے پھر بھی اپنی خواہشات کی پیروی کی، یا لوگوں کے کہنے پر چل پڑی، لوگوں نے کہا یوں کر لو، کچھ نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا، اب اس کے کہنے پر میں چل پڑی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس علم آ چکا اور پھر بھی اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی یا لوگوں کی باتوں کے مطابق چلا، تو پھر اللہ کے مقابلے میں یعنی عذاب سے بچانے کے لیے نہ تو کوئی دوست ہوگا نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ یہاں مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، لیکن رہتی دنیا تک کے لیے سب کے لیے یہ بات آ گئی کہ جب کسی کے پاس ایک بات کا علم آ جائے دین کا، اگر وہ اس پہ عمل نہ کرے اور اپنی خواہشوں پہ چلنا شروع کر دے یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان کی پیروی کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ سے بچانے کے لیے کوئی نہ تو مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی انہیں بچانے والا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔